अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कोहिनूर के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ, जिसके अंदर हम किसी कानूनी शख्सियत को मदऊ करते हैं और कोई किसी कानूनी नुक्ते के बारे में या किसी ऐसे नए कानून के बारे में बात करते हैं जो आम लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। आज भी ऐसी एक शख्सियत को मदऊ किया है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आप पहले भी ने मेरे जो प्रोग्राम है कानून क्या कहता है उसके अंदर बेशुमार दफ़ा देख चुके हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट भी पहले मैंने उनसे उनकी ज़ाती शख्सियत और ज़ाती ज़िंदगी के बारे में किया है। लेकिन आज हम खालिसतन जो है वो एक कानून की बात करेंगे, एक ऐसा कानून जो पंजाब में लागू किया गया, जिसकी मकसदियत ये है कि जनाब कब्ज़ा माफिया से जो है वो किसी तरह आम शख्स को, आम लिटिगेंट को छुटकारा दिलवाया जा सके। पंजाब गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर एक अच्छी एफर्ट है, लेकिन कानूनी तौर पर इसके अंदर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से शायद इसका मकसद जो है वो फोत हो जाए और पाया तक मील तक बात ना पहुंच सके। इसी चीज़ को हमने रोशनी में लाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए अपने साथ मदऊ किया है। जैसे मैंने कहा कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है मेहर मोहम्मद इकबाल साहब, और बेशुमार पटिशन कर चुके हैं, लॉ और कानून के बारे में, उनकी बारीकियों के बारे में खूबी जानते हैं और बता सकते हैं कि ये कानून जो है अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या नहीं। मेहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने बड़ा अच्छा इंडिकेट किया। मैं आऊँगा इसके अंदर लकूनास की तरफ भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा नाज़रीन को ये पता चल जाए कि ये कानून बेसिकली है क्या, इसके अंदर क्या लोगों को फ़ायदा है। ये जो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि उनकी जो ऐसी हैं जो मूव नहीं की जा सकती, उसके मुतल्लिक है। ये कब्ज़े को छुटकारा हासिल करने के लिए क्या है कानून, लकूनस पे मैं आऊँगा, कानून क्या है? थैंक यू भट्ट साहब। बुनियादी तौर पे ये कानून एक अच्छी एफर्ट है, और वो ये है कि अगर किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जायदाद जो कि मकान है, जो किसी का अदरवाइज़ प्रॉपर्टी है, दुकान है, प्लॉट है, उस पर अगर कोई इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है किसी ने, या उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए ये कानून लाया गया है। और उसके लिए इन्होंने बड़ी शॉर्ट टाइमलाइन जिसमें दी हैं कि अगर आप इसके साथ इनकी एक डीसी साहब हर डिस्ट्रिक्ट में जो मौजूद हैं उनके पास एक अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं, और वो उसको आगे फारवर्ड करेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी। अच्छा, और खुद नहीं वो करेंगे, डीसी साहब खुद नहीं करेंगे, वो खुद नहीं कमेटी करेंगे, को फॉरवर्ड करेंगे। उन्होंने कमेटी को ही फॉरवर्ड करना है, और कमेटी देखेगी कि इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। वो मुतल्लिका पार्टीज़ को बुलाएंगे, और उसके बाद वो उनको सुनने के बाद अगर वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, तो वो फिर आगे एक ट्राइब्यूनल है इस पर्पज़ के लिए, जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर या तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा या कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा। तो वो उसका 90 डेज़ के अंदर फैसला फरमाएंगे। 90 डेज़ ओवरऑल हैं, यानी कि डीसी की एप्लीकेशन से लेकर टिल द ट्रिब्यूनल तक? नहीं जी, ऐसा नहीं है। डीसी साहब के पास जब जाएगी तो वो जब फॉरवर्ड करेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास, तो वहाँ से टाइमलाइन शुरू होनी है। अच्छा, वहाँ से वो 90 डेज़ के अंदर अगर फैसला नहीं करते कमेटी अच्छा, तो कमेटी फर्दर टाइम गेन कर सकती है, कमिश्नर साहब से एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, और 90 डेज़ मज़ीद ग्रांट किए जा सकते हैं, यानी 90 और 91 80 डेज़। और अगर वो समझते हैं कि ये इसमें कोई जान है, तो वो फिर आगे ट्राइब्यूनल में मामला भेज देंगे। नहीं, जान कि वो फैसला खुद नहीं करेंगे। हाँ, अगर एमिकेबली उसमें वो हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, या वो उनके वो कहने पे कोई वागुजार हो जाए, तो देन इट्स फाइन। लेकिन अल्टीमेटली फैसला इसका ट्राइब्यूनल ने ही करना है। ट्रिब्यूनल ने करना जी, ट्राइब्यूनल ने करना है, और 90 डेज़ का टाइम है। और उसके बाद जब वो फैसला होगा तो वो किसी भी SHO को या किसी भी कंसर्न अथॉरिटी को कह सकते हैं कि इसका कब्जा दिलवाया जाए, और जो उनका फैसला होगा ट्राइब्यूनल का, दैट विल अमाउंट टू अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा नाजरीन को, मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसके ऊपर, जिसकी प्रॉपर्टी है कोई, उसके ऊपर B ने कब्जा कर लिया है, तो अब जो है वो A के पास जो कानूनी रेमेडीज सिविल लॉ में मौजूद थी,
یا جو وہ ایف آئی آر کٹوا سکتا تھا یا جو قانون میں جو اس سے پہلے تھی, کیا وہ ختم ہو جائیں گی یا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی وہ کر سکتا ہے؟ اچھا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تو یہ ختم ہو جائیں گی, کیونکہ اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے نہیں ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتا, کیونکہ اس قانون کے مطابق یہ اس قانون کا اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے, یعنی یہ سبقت رکھتا ہے ان تمام قوانین پہ جو پہلے سے موجود ہیں. اب پہلے سے کون سے قوانین موجود ہیں؟ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 8 اور 9 کے مطابق اگر کسی نے کسی سے قبضہ اپنا لینا ہے, اپنی پراپرٹی کا لینا ہے, تو وہ اس کے تحت سول کورٹ میں سوٹ فائل کر سکتا تھا. اس کے بعد 2005 میں ایک قانون آیا تھا, وہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس سے بہتر قانون ہے, کیونکہ وہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں, وہ آپ باقاعدہ تھرو لائر آپ ایک پوری کمپلینٹ یا استغاثہ آپ سیشن کورٹ میں فائل کرتے ہیں, جہاں پہ جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, اور وہ 6 مہینے, سال میں, 1.5 سال میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اور اس میں سزا بھی جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے 7 سال تک کی سزا تھی, اور وہ اس میں ریلیف مل جاتا تھا. اچھا اقبال, تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا, مثال کے طور پر اب یہ جو پروویژنز آپ اسپیسیفک پرفارمنس ایکٹ اور اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی آپ بتا رہے ہیں, تو یہ کیا obsolete ہو جائیں گی, یہ ختم ہو جائیں گی, یا اپنی جگہ پہ کھڑی رہیں گی, سائلنٹ رہیں گی, کورٹ اس کو انٹرٹین نہیں کرے گا؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو یا تو ان پروویژنس کو یا ڈسکس کرتے ہوئے ان کو اس ایکٹ کو ریپیل کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ ایک انوملی رہے گی کہ ایک قانون موجود ہے لیکن اس کے تحت آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک, نارملی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر کوئی قانون موجود ہے اور اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کوئی نیا قانون لے کے آتے ہیں, تو آپ پہلے والے قانون کو آپ ریپیل کرتے ہیں, ریپلیس کرتے ہیں, تاکہ وہ ختم ہو جائے, تاکہ لوگوں میں کوئی ابہام نہ رہے کہ انہوں نے اس قانون کے تحت جانا ہے یا اس قانون کے تحت جانا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا, اس سینس کے اوپر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں قانون کو کہ اس کے اندر ایک عام شخص جو ہے وہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ لائرز کی جو ہے وہ فیس نہیں برداشت کر سکتا, وہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ایک درخواست کے ذریعے اپنے معاملے کو کم از کم ٹریگر کر سکتا ہے, یہاں تک ٹھیک ہے معاملہ؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ اس طرح کا قانون آنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خرابی جو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں ہے, یہ سارا کام جو اس میں ہو رہا ہے یہ وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کمی ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں. ایک بار صرف 2005 اور 2020 اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ, اس کے اندر استغاثے بھی کئی سال لٹکے رہتے ہیں, اس کے اندر پہلے کرسری سٹیٹمنٹ آنی ہے, پھر اس کے بعد کورٹ دیکھے گی آپ کا بنتا ہے نہیں بنتا, پھر وہ اس کے اندر ایک پراپر ایویڈنس آئے گی, لمبا ایک سسٹم ہے جو تھکا دیتا ہے. اس کے اندر بیچارے لوگ جو ہے نا وہ جیسے سول دعویٰ چلتے ہیں ویسے استغاثہ چل رہا ہے, اس کو ایکسپیڈائٹ کروانے کے لیے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ اگر اس قانون کو اس کے ساتھ لے کے جایا جاتا تو کیا ہوتا, کیا اس کے اندر بہتری کی جا سکتی؟ بٹ صاحب اس میں زیادہ سے زیادہ اس قانون کو اگر دیکھیں تو اس میں صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو اس میں امینڈمنٹ کر دیں کہ یہ اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ ٹرائبیونل سنے گا اس کی ہے. ایک پروویژن آپ اس میں ڈال دیں تاکہ وہ سیشن کورٹ سے ایکچولی الگ ایک کورٹ بن جائے جو کہ صرف یہی استغاثے سنیں. ٹھیک. لیکن جو اس میں کیا گیا ہے اس میں ٹوٹلی ڈفرینٹ میکنزم دیا گیا ہے. اس میں ایکچولی کہا تو گیا ہے کہ یہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہوں گی, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگز والا نہیں ہوگا. مثلا اس میں جو اب ہم آتے ہیں کہ اس میں خامیاں کیا ہیں. سب سے پہلے اس میں اگر دیکھیں تو آپ نے جب کمپلینٹ فائل کرنی ہے تو وہ ڈی سی صاحب کے پاس فائل کرنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو ایگزیکٹو پوسٹ پہ بیٹھے ہیں ان تک پہنچنا کیا کوئی آسان کام ہے؟ اور اگر آپ پہنچ بھی جائیں تو اس کے بعد آپ نے ڈی سی صاحب نے کچھ نہیں کرنا, انہوں نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی جو ہر ڈسٹرکٹ میں بنے گی اس میں اس کو سبمٹ کر دینا ہے, فارورڈ کر دینا ہے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں کون کون ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں جو کہ کنوینر ہوں گے اس کمیٹی کے, ڈی پی او صاحب ہیں, اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہے, اسسٹنٹ کمشنر کنسرن ہے جو بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے, سب ڈویژنل پولیس ایس ڈی پی او ہے, اور ایک اور کوئی بھی آفیسر جو کہ
کو آپٹ کرے گا کمیٹی کو. لیکن اقبال صاحب یہ اب اس میں یہ دیکھیں انڈیویجولی نہیں ملتے, یہ تو انڈیویجولی نہیں ملتے. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو ڈھونڈنا ہو تو آپ کو پسینہ آ جاتا ہے, پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, آپ کو نہیں ملتے. تو اب ان تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے آپ, جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکنات میں شامل ہوگا اگر ان تمام لوگوں کے مہینے میں ایک دن بھی میٹنگ ہو جائے تو. اقبال صاحب ان کا کوئی اور سیکریٹریٹ, دوسرا میں وہی عرض کرتا ہوں, اچھا نہیں سیکریٹریٹ نہیں ہے کہیں بھی. اچھا دوسرا اس میں اب دیکھیں کہ کوئی بھی لیگل برین نہیں ہے جو کہ لیگل, دیکھیں یہ پراپرٹی کے معاملات یہ لیگل بیک گراؤنڈ کے شخص کا ہونا اس میں لازمی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس کو دیکھنا کیسے ہے. چلیں جی آپ ایک آپ نے ریونیو کا بندہ ڈال دیا, تو اس کے علاوہ جو سیل ڈیڈ رجسٹرڈ سیل ڈیڈز ہیں, اس کے علاوہ اور بے شمار اس میں کمپلیکیشن ہوتی ہیں. پراپرٹی ٹیکس سے متعلقہ ہیں, پراپرٹی ٹیکس سے بے شمار معاملات ہیں. پی ٹی 1 سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, تو پرماننٹ ڈیٹ کے متعلق ہو سکتا ہے, پی ٹی ڈی ہو سکتا ہے, پی ٹی 1 ہو سکتا ہے, ٹرانسفر لیٹر ہو جی سکتا ہے, بالکل. اس کے علاوہ اور بہت ساری پراپرٹیز ہوتی ہیں جو لال لکیر کے میں آتی ہیں, جو کہ ایکچولی جو کہ آپ کے صرف اسٹیمپ پیپر پہ یا سادہ پیپر پہ ان کی پوزیشن ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے میٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے کم از کم یہاں پہ کوئی لیگل برین تو ہونا چاہیے نا, لیگل بیک گراؤنڈ کا شخص تو ہونا چاہیے. ان میں سے لیگل بیک گراؤنڈ کا ایک بھی شخص نہیں ہے, ایک بھی شخص تو ایکسپرٹ نہیں ہے. تو یہ کیسے اس معاملے کو چلائیں گے؟ اچھا اقبال سے یہ بتائیے گا, کیا یہ اس کو ایک انویسٹیگیشن کی طرح چلائیں گے؟ ٹھیک. اچھا ایک ذرا بتائیے گا, یہ کمیٹی جو ہے یہ خود ڈیسائیڈ کرے گی معاملے کو, یا پہلے آپ جیسے فرمارز کی اگر صرف ریفر کرے گی کہ اس میں کچھ جان ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ 90 ڈیز تک یہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے, اور اگر تو یہ کوئی فیصلہ کر سکیں, کوئی پارٹیز کو ایگری کر سکیں کہ جی یہ آپ ایمیکیبلی یوں سمجھ لیں, اور اگر یہ نہیں 90 ڈیز میں فیصلہ کر پاتے تو 90 ڈیز کی مزید ایکسٹینشن یہ کمشنر صاحب سے سیک کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر اس میں فیصلہ کریں گے, اور پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹریبیونل میں ریفر کرنا چاہیے, یعنی اس میں کوئی سبسٹنس ہے, تو اس کے بعد یہ آگے ٹریبیونل کو بھیج دیں گے. اچھا ٹریبیونل کے اندر تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا کہ کوئی آنریبل ججز ہوں گے وہاں پہ, جوڈیشری وہاں پہ ہوگی یا کیا ہوگا؟ جی میں وہی عرض کرتا ہوں کہ اس میں ایکچولی جو ٹریبیونل کے پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے یعنی جج ہوں گے, وہ ہوں گے آپ کے ہائی کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج صاحب, یا کوئی ڈسٹرکٹ جج یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائرڈ ہوں گے. ڈسٹرکٹ جی بالکل. اچھا اب ایک چیز میری, اب دیکھیں کہ ریٹائرڈ ججز کو لگانا یہ اٹ سیلف, وہ پہلے ہی 60-65 کی ایج میں جا کے ریٹائر ہوتے ہیں اور تھک چکے ہوتے ہیں, ٹھیک, اور وہ ان کو آپ یہ کام دے رہے ہیں. بھائی اس کو اگر آپ نے ٹریبیونل بنانا ہی ہے تو آپ جیسے دوسرے ٹریبیونل کام کرتے ہیں, جیسے آپ نے ATC میں اسپیشل کورٹس بنائی ہوئی ہیں, آپ نے کوئی اور دیگر اسپیشل جج سینٹرل, ہاں تو جس میں کوئی 45, 50, 55 کی ایج کا بندہ لگائیں جس میں کوئی جان بھی ہو, جو کہ کام کرنا بھی چاہتا ہو, وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کام ہو نہ ہو. اس طرح کہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے. بالکل ٹھیک. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام کرنا چاہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, لیکن میں نے موسٹلی یہی دیکھا ہے, میں ٹرائبیونلز کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں, جیسے ملتان میں جاتا رہا ہوں سر, ایک میری 4 اپیلیں تھیں اکٹھی, سملر ایک ہی آرڈر سمجھ لیں اس کے, سر اس کو 10 سال سے زیادہ عرصہ لگا ہے صرف اپیلز کو ڈیسائیڈ کرنے میں. وہ جج صاحب کا موڈ ہی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج صاحب ہوتے تھے, تو آگے ڈیٹ ڈال دیتے تھے بہانے سے. تو ایسے ریٹائرڈ ججز کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ کسی سرونگ ججز کو وہاں لگانا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا, اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو اس طرح کے میٹرز کو آپ نے ایکسپیڈائٹ کرنا ہے. جی میں تھوڑا سا سوال لے لیجئے گا, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ٹریبیونل کے سامنے لائر پیش ہو سکتے ہیں, یا پھر جو کمیٹی ہے اس کے سامنے لائر پیش ہو سکتے ہیں؟ اچھا, کمیٹی کے سامنے لائر نہیں پیش ہو سکتا, لیکن ٹریبیونل کے سامنے لائر کے پیش ہونے پہ کوئی قدغن نہیں رکھی گئی, سائلنٹ ہے. اچھا, اب اگر کمیٹی کے سامنے جب کوئی بھی شخص جاتا ہے, دیکھیں اس طرح کی لیجسلیشن سے معاملات خراب بھی ہوں گے. مثلاً کسی بھی شخص کو, لیمن کو اگر پتہ چلے ڈی سی صاحب فیصلے کر رہے ہیں جی,
ڈی سی صاحب کو وہ ایک درخواست لکھے گا جیسے وہ عام کوئی ڈیڈ رائٹر یا کوئی اس طرح کے درخواستیں لکھنے والے بیٹھے ہوتے, یا ان سے لکھوائے گا اور ساتھ کوئی 2 ڈاکومنٹ لگائے گا اور فائل کر دے گا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ لیگل میٹر ہے, اس کی کیا جو وہ لکھ رہا ہے اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوں گی. اگر وہ کسی لائر کے جیسے, اب اگر آپ ڈی آر سی کو درمیان سے نکال دیں ٹرائیبیونل کے ساتھ الٹیمیٹلی جانا, تو پھر بھی پروسیڈنگز آپ کی ٹرائیبیونل سے ہی شروع ہونی ہے. تو یہ ڈی آر سی کی درمیان میں پخ ڈالنے کی صرف کہ انہوں نے انکوائری کرنی ہے, ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ آپ یا اس کو سول ٹرائل رکھیں یا آپ اس کو کرمنل ٹرائل رکھیں. آپ نے سول اور کرمنل ٹرائل کو مکس اپ کر دیا ہے کہ اس کے پاس سول کوڈ کی بھی پاور ہوں گی, سی آر پی سی کی بھی پاورز ہوں گی, اور وہ اس میں سزا بھی دے سکے گا اور اس میں پوزیشن بھی دلوا سکے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان میں سے لائر ہے کوئی نہیں, ان میں سے جو وہاں بیٹھے ہیں کمیٹی کے سامنے, وہ شخص جو لیمن ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ لیگل کمپلیکیشنز کیا ہیں, میں نے کیسے اپنا میٹر پٹ کرنا ہے. اچھا, دوسرا اس میں ایک اور چیز آپ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شخص تھرو اٹرنی بھی پیش نہیں ہو سکتا, یعنی یا ان پرسن پیش تھرو لائر تو پیش ہی نہیں ہو سکتا ڈی آر سی کے سامنے. اصلاً میں آؤٹ آف کنٹری ہوں, میں اپنے کسی بھائی کو اپنا پاور آف اٹرنی دیتا ہوں کہ جی آپ پیش ہو جائیں, وہ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے, پاور آف اٹرنی نہیں. ویسے آپ ہو سکتے ہیں صرف اونلی بلڈ ریلیٹیو اسپاؤس, میاں بیوی کے بہاف پہ اور بیوی میاں کے بہاف پہ, یا کوئی بلڈ ریلیٹیو. اس کے علاوہ کسی کو آپ پاور آف اٹرنی بھی نہیں دے سکتے. جسٹ فار ایگزامپل کسی کی فیملی آؤٹ آف کنٹری ہے, پیچھے اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا, وہ کیسے کرے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا لیکونہ ہے کہ آپ تھرو اٹرنی بھی نہیں ہو سکتے, تھرو کاؤنسل بھی نہیں ہو سکتے. اور بالکل ٹھیک. اچھا, تھوڑا سا اس میں دوسرا اگر آپ دیکھیں پروسیڈنگز آپ نے پھر بھی شروع کرنی ہے کہاں سے؟ آپ نے ٹرائیبیونل میں جب جانا ہے تو وہاں پہ میں وہی عرض کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ اگر کمپلینٹ فائل کرتے ہوئے آپ نے صرف 3 ڈاکومنٹ مانگے ہیں, پراپرٹی کی ڈیٹیل, آپ نے اونرشپ کا ریکارڈ, اور جس نے قبضہ کیا اس کی ڈیٹیل, اس کے پرٹیکولرز. اب دیکھیں جب ٹرائل چلتا ہے نا تو اس میں بے شمار چیزیں ہوتی, وہیں سے وہی فائل آگے پٹ اپ ہونی ہے کس کے پاس؟ ٹرائیبیونل میں. تو ساری ایویڈنس یہ وہ کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہوگا. سمننگ آف وٹنس کا کیا آپ نے میکینزم رکھا ہے؟ آپ نے اس کے علاوہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس کا کیا میکینزم رکھا ہے؟ وہ سی پی سی کی اپلیکیشن دے تو رہے ہیں, سی پی سی کی اپلیکیشن دے رہے ہیں, لیکن سی پی سی کی ساری اپلیکیشن نہیں دے رہے. چند پروویژن مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اس میں ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہوگی. مطلب آپ نے سزا دینی ہے کسی کو, ٹھیک ہے, یا اس سے اس کے رائٹس لینے ہیں, ویلیویبل رائٹس انوالو ہیں, تو آپ اس میں ریکارڈنگ آف ایویڈنس, اور آپ وہ کہتے ہیں اپنا میکنزم وہ خود ڈیوائز کریں گے. اچھا اقبال صاحب ایک چیز بتائیے گا, معاملہ یہ قانون لانے کا جو مجھے سمجھ آتا ہے ایز اے پریکٹسنگ لائر, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جلدی معاملات ہو جائیں. آپ کے سول کورٹ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں, ان کی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ایک قبرستان ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں, پھر ان کی ہڈیاں وہاں سے ملتی ہیں اور پھر ان کی اولاد وہاں سے جاتی ہے, اور یہ فیکٹ بھی ہے, ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ایڈمٹ کرنے والی ہے. بالکل. لیکن شاید اس کی پاداش کے اندر یہ لا نکالا گیا. سوال میرا یہ ہے, جو ناظرین بھی غور کر رہے ہوں گے, کہ آپ نے کمیٹی تو کہہ دیا 90 دن, پھر آپ نے کہہ دیا 90 دن, ٹریبیونل کو کتنے دن دیے؟ 90 days. ٹریبیونل بھی 90 days. اس کے پاس ایکسٹینشن کا اس کے 90 days میں ہی کرنا ہے. لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ دیکھیں گے کہ فیملی کورٹ لا میں کیا لکھا ہے, کتنے عرصے میں فیصلہ کرنا ہے؟ جی وہ بھی 4 months. رینٹ میٹرز میں کتنا لکھا ہے؟ 2 یا 1 month ہے. ٹھیک ہے, نہیں اس میں بھی اتنا ہی تقریباً لکھا ہوا ہے. اپیل کا بھی اتنا ہی لکھا ہوا ہے. کبھی 3 مہینے 4 مہینے میں فیصلہ ہوتے دیکھا ہے؟ ٹھیک. تو دیکھیں یہ قانونی چیزیں ہیں. یہ پھر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں دیکھیں کیوں نہیں ہوتا. ایک تو لوڈ آف ورک بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ. فیملی میٹرز میں, فیملی کورٹس میں جائیں, آپ کو مطلب حشر ہو جاتا ہے, وہاں پہ کھڑے ہونے کی, تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی. تو وہ ججز بیچارے کیا کریں. دوسرا پھر جس کے یہ میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں کہ جس کا کیس ویک ہوتا ہے نا, وہ نہیں کبھی بھی چاہتا کہ
اس کا کبھی فیصلہ ہو، اس لیے وہ اپنے لائر کے تھرو ایڈجرنمنٹس کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں وہی عرض کرتا ہوں سر، میں وہی عرض کرتا ہوں، لیکن اس کو کرٹیل کس نے کرنا ہے، اس کو روکنا کس نے ہے؟ کہ کورٹ نے روکنا ہے. کورٹ اس کو ایڈجرنمنٹ نہ دے. نہیں، کورٹ کے پاس اس کے اوپر کوئی لا آئے نا کہ جناب پہلی تاریخ آپ کو 50,000 کی ملے گی، دوسری 2 لاکھ روپے کی ملے گی. میں وہی عرض کرتا ہوں نا کہ اس طرح کی چیزوں پہ، اس طرح کی چیزیں کہ آپ لا بنا دیں، امینڈمنٹ کر دیں کہ ایک پروسیڈنگز ہے نا، فار ایگزامپل رپلائی آف اپلیکیشن ہے، آپ نے 2 سے زیادہ اپرچونیٹیز نہیں دینی. ایویڈنس کی ریکارڈنگ ہے، آپ نے 2 اپرچونیٹی سے زیادہ نہیں دینی. آپ نے آرگومنٹس ہیں، 2 اپرچونیٹی سے زیادہ نہیں دینی. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کرٹیل کریں، اور اگر اس سے زیادہ اگر کوئی جاتا ہے تو پھر آپ ہیوی کاسٹ ڈالیں. جی ٹھیک ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھئی اگر میں نے اس تاریخ پہ نہیں یہ کام کیا تو مجھے اتنی کاسٹ پڑے گی. اقبال صاحب، یہ کتنا قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر سول کورٹ میں کیس ہے اور وکیل صاحب ہائی کورٹ میں ہیں تو ان کو ڈیٹ دینی پڑے گی. یہ کہاں پہ لکھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لکھا کہیں بھی نہیں ہوا. لیکن پروپرائٹری یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ پہلے کون سی کورٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں کیس ہے تو آپ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ہیں تو آپ ہائی کورٹ کو تو کہہ سکتے ہیں ہی از ان سپریم کورٹ، لیکن آپ سپریم کورٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہائی کورٹ میں ہے یا ایک بہت امپورٹنٹ ایویڈنس لگی ہوئی تھی تو اس لیے وہ نہیں آ سکتا. یہ کون طے کرے گا کتنا یہ آسان ہے یا کتنا مشکل ہے کہ آپ ایک ساری سسٹمز کو اپنی ویب سائٹس اور اپنے اے آئی سسٹم کے ذریعے جنریٹ کریں اور پتہ چلے. اب ہائی کورٹ کو جب ہم کہتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر کوئی ڈاکومنٹ پیش کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو رہی تھی تب اس کی بنیاد کیوں نہیں رکھی گئی کہ یہ ڈیٹ نہ ہو، کیونکہ دوسرا کونسل آیا ہے، دوسری پارٹی آئی ہے. اسی طرح سے نیچے لوور کورٹ کے اندر کہ آپ کو کیجول ہے نا ایک کہ جناب ٹھیک ہے ادھر میرا کوئی کیس نکل آیا ہے تو میں کہہ دوں گا نکل آیا. جب آپ تاریخ کے لیے کمٹ کر رہے تھے، میں نے کہا سول کورٹ کو کہ جی کل میں 10 بجے ادھر ہوں گا، میں نے جا کے ادھر ارجنٹ فائل کر دی اور میں نے کہا جی میں تو ادھر ہوں، تو کورٹ نے یہ کورٹ کے کہ جناب ادھر کیا کمٹمنٹ کا لیول تھا، یعنی بنیاد تک تو کہیں پہنچا جائے کہ کس طرح سلوشن آئے گا. اچھا، اس میں نا کسی حد تک تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، مثلا مجھے نہیں پتا کہ نیکسٹ ویک میں میرے ہائی کورٹ میں کون کون سے کیسز فکس ہوں گے، تو ان کو بھی ٹھیک کر لیا جائے، اس کو بھی لائن میں لیا جائے. میں وہی عرض کرتا ہوں نا جی، مجھے فرائیڈے یا سیٹرڈے کو یہ میسیجز آئیں گے کہ فلاں فلاں کیسز آپ کے اس ویک میں فکس ہیں. ایون مجھے بعض دفعہ ملتان ہائی کورٹ کا میسیج آ جاتا ہے، بہاولپور کا میسیج آ جاتا ہے، سپریم کورٹ کا میسیج آ جاتا ہے اچانک فرائیڈے سیٹرڈے کو، ٹھیک کہ جی آپ کا کیس. اب جو میں نے پہلے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے سول کورٹ میں کہ فلاں تاریخ کو میں یہ کام کروں گا، آرگیو کروں گا یا ایویڈنس کرواؤں گا، اب ایک دم مجھے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جانا پڑ گیا، میں یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوں. تو ایسی سچویشنز کو اگر ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ آپ اویلیبل واقعتاً نہیں ہیں، دین میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی حق ہے ایک وکیل کا یا اس کے کلائنٹ کا کہ اس کو ایڈجرنمنٹ ملنی چاہیے، لیکن ایز اے روٹین نہیں ہونا چاہیے کہ سمپلی لائر از سیئنگ کہ جی ہی از ناٹ اویلیبل. اقبال صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سول کورٹ میں یہ روٹین ہو گئی ہے جو کہ ٹریبیونل میں بھی ہوگا یا جہاں بھی ہوگا کہ جناب آپ 11 بجے رکھ لیں. ہاں جی، 11 بجے دوسرا وکیل آیا تو پہلا 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا جی میں تو 11 بجے آ گیا تھا، اب میں جا رہا ہوں. تو سارا دن وہ ڈیٹ نہیں ہے، یعنی کہ کورٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ وہ 5 منٹ لیٹ ہیں تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے یہاں پہ. اب وہ کہتے ہیں جی میں نے وہ آرڈر شیٹ پہ لکھتے ہیں کہ 11 بجے میری حاضری ہو گئی. ہاں جی بالکل. تو یہ مجھے آپ اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب میں تو 11 بجے آ گیا تھا، یہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، وہ اپنے منشی کو بتاتے ہیں کہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو آپ بتائیں. تو یہ ٹریبیونل جو ہے کیا وہ بھی انہی چیزوں کا شکار ہوگا؟ اچھا، یہ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر کون ہے. یہ ایکچولی اپنی کورٹ کو کنٹرول کرنا، اپنی کورٹ کی پروسیڈنگز کو کنٹرول کرنا، کیسز میں ایڈجرنمنٹس کو کنٹرول کرنا، یہ ہمیشہ پریزائڈنگ آفیسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر تو پریزائڈنگ آفیسرز آپ لگائیں گے ریٹائرڈ ججی صاحبان تو پھر تو وہ اتنی سخت نہیں، وہ دیکھیں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ کہ زندگی میں سارا کام کر چکے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو میں نے فیس کی. میں یہاں سے لاہور سے ملتان جاتا تھا، 10 سال میں جاتا رہا ہوں.
ہر مہینے 1.5 بار ڈیٹ ہوتی تھی اور وہ جج صاحب اٹھتے تھے اور 10 بجے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کیسز کال کرنے, دوسری سائڈ سے کوئی آتا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جی وہ وکیل صاحب انہوں نے بہاولپور سے آنا ہوتا تھا, جی وہ آج بہاولپور میں کیس تھا آج نہیں آئے جی, حالانکہ انہوں نے وہاں پہ لوکل کاؤنسل انگیج کیے ہوئے تھے. تو پھر یہ بدل گئے, تو پھر فیصلہ آیا آپ کا. اچھا اس کے بعد میں کہتا جی اس کو انتظار میں رکھ لیں, میں لاہور سے آیا ہوں, میں بیٹھا ہوں, کر لیتا ہوں میں ویٹ. وہ کہتے نہیں اب وہ نہیں آئیں گے. اچھا ڈیٹ ڈال دیتے تھے. تو پھر فیصلہ کس طرح ہوا, جج صاحب بدلے یا جی جج صاحب بھی بدلے اور 3-4 ہائی کورٹ کے ججی صاحبان وہ بدلے, اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی ایک خاتون اس میں سے فوت ہو گئی. اس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ نے, جس کی طرف سے میں تھا, اس نے لینیٹ ویو لیتے ہوئے انہوں نے اس کے لیگلیئرز کو کچھ کمپنسیشن جو وہ معاملہ ایک سیٹل ہو گیا, اور دوسرے کو جو ہے وہ انہوں الٹیمیٹلی ہم نے اس کو ڈسمس کروایا. اچھا اقبال صاحب, میں تھوڑا سا گفتگو ادھر چلی گئی, یہ بتائیں اس قانون کا آپ حل کیا ہے, یہ لکوناز اگر بہتر کر لیے جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی ایفرٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کے؟ اچھا یہ اس میں نا اس کو پورے کو پڑھے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ وہ زیادہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے, زیادہ کلیئر ہے, اور اس میں اب ہارم بہت زیادہ ہیں, اس کو کمپلیکیٹ بہت زیادہ کیا گیا ہے. قبضہ لوگوں کو نہیں ملنے والا. اچھا قبضہ مل بھی جائے لیکن اس کو یہ بس ایک دکھاوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا اقبال سے ایک کویسچن رہ گیا, اگر ٹریبیونل کی ججمنٹ آتی ہے میں اس کو کہاں پہ اصیل کر سکتا ہوں؟ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کے سامنے. بس ادھر پھر مجھے 5 سال لگ جائیں. جی بالکل, وہ تو پھر سپریم کورٹ جاؤں گا, ادھر پھر مجھے 5 سال لگ جائیں. یہ تو ہے. تو پھر آپ کیا قانون لا رہے ہیں؟ آپ تو ہولسٹک ایک چیز کر نہیں رہے, آپ ایک طرف دے رہے ہیں دوسری طرف لے رہے ہیں, تو فائدہ تو کچھ نہیں. دیکھیں یہ چیزیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ نہ کوئی لوگوں کا حل ہو جائے گا اگر تو اس کو تھوڑا ریفائن کر لیا جائے. چلیں آپ نے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کو نہیں اپلائی کرنا, تو اگر اس کو ریفائن کر لیے, ایک تو یہ ڈی آر سی کو نکال دیا جائے, دوسرا یہ اس میں کوئی پروسیجر کوئی بہتر کر لیا جائے, اور ججز جو ٹریبیونل کے ہیں ان کو کوئی آپ سرونگ لگائے جائیں, تو میرے خیال میں یہ ایک بہتر قانون ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس فارم میں, جس فارم میں اس وقت یہ موجود ہے, یہ ایک بہت اچھا قانون نہیں کہہ سکتے, یا اچھا قانون بھی نہیں اس کو کہہ سکتے. بہت شکریہ, بہت ساری کمیاں ہیں. جی بہت شکریہ اقبال صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ حکومت پاکستان, حکومت پنجاب کی ایک اچھی ایفرٹ ہے, لیکن آف کورس اس کے اندر بے شمار لکونہ مہر محمد اقبال صاحب نے بتائے, جو کہ ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں بعض سول سائڈ اور کرمنل سائڈ کے اوپر. گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو انڈیکیٹ بھی کرنا چاہیں گے کہ اس کے اندر جو لکوناس ہیں اس کے اندر دوسرے سٹیک ہولڈر کو بھی شامل کیا جائے, کمیٹی کے اندر, پارلیمان کے اندر اس کے اوپر مباحثہ ہو, جو پریکٹسنگ لائر ہیں ان کی بھی انپٹ اس کے اندر لی جائے, تاکہ اس کی جو آبجیکٹیوٹی ہے اس کو اچیو کیا جائے. ادروائز کہنے کو ایک یہ مائل سٹون ہو سکتا ہے, کہہ سکتے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ نے ایک اچھا قانون نکالا, لیکن اگر اس کا اطلاق نہیں ہوگا تو اسی طرح جس طرح باقی قانون ردی کی ٹوکری میں پڑے ہیں, یہ بھی شاید کسی لائبریری کی الماری میں ہمیں ملے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.